आफाक फारूक के एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह उठा तो डाउची की मुझे कुछ दोस्तों ने स्टोरी भेजी हुई थी जो एमएन नूरानी के साथ की गई है बाशको एंड कंपनी के ऊपर। और मैं कल से बड़ा हैरान भी हो रहा था कि एमएन नूरानी पाकिस्तान में बैठकर किस जिगर गुर्दे का मुजाहरा कर रहे हैं। मगर फाइनली पता चला कि इस जिगर गुर्दे का मुजाहरा करने के लिए अमेरिका ही बेस्ट प्लेस है, तो वो भी यहीं मौजूद है। ये उस स्टोरी में उन्होंने बहुत अहम सवालात उठाए हैं और उन्होंने बिलाशुबा बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है और उसको बड़ा काम किया उन्होंने। उसकी डिटेल लाएँ, ख़ासकर डॉक्टर जनरल सलीम बाजवा साहब की अहलिया का बाशको में पार्टनरशिप पर। मैंने आपको इस स्टोरी को सबसे पहले मैंने किया था, तो मैंने बताया था कि उस पर मैंने दूसरे दिन स्टोरी की थी डॉक्टर सईद बाजवा के हवाले से, जो उनके कज़न हैं और जिनका दावा है कि उनके मेजर शेयर्स हैं, पैसे उनके लगे हुए हैं। तो जब मैंने एमएन नूरानी की अभी डाउची की स्टोरी देख ली तो मैंने फ़ोन किया सबसे पहले नदीम बाजवा को, जो जनरल सलीम बाजवा के भाई हैं और जो सीईओ हैं इस बाशको कंपनी के। मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने डॉक्टर सईद बाजवा को फ़ोन किया। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझे बताया कि जी नदीम बाजवा जो हैं वो तो ऑन द वे ऑफ पाकिस्तान है, कि उनकी मदर की बहुत तबीयत ख़राब है, तो वो तो अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो फिर मैंने उनसे ये सवाल किए। मैंने कहा आप तो कहते थे कि मेन आप पार्टनर हैं और मैं तो आपका वालिद की तरह अपने एहतराम करता हूँ और आपकी रिपूटेशन सारा। तो उन्होंने कहा मैं सबके जवाब दूंगा और मुझे खुशी है कि किसी ने हमसे भी हमारी स्टोरी। मैंने कहा नहीं, मैं तो पहले ही पूछ चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी लोग स्टोरियाँ कर रहे हैं मगर हमसे कोई नहीं पूछ रहा। तो मैंने कहा देखें, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उन्होंने तो मुझे अभी ये बताया कि जी बाजको में अब ये 6 भाई हैं, नदीम बाजवा, सलीम बाजवा और उनके अयाज वो फैसल बाजवा, और काफ़ी नाम लिए उन्होंने, और 3 बहनें। उसके एक कंपनी है, उसका नाम है सलीम ब्रदर्स के नाम से, मतलब जनरल सलीम बाजवा के नाम पर। उसके इस कंपनी में मौजूद सिचुएशन में 15 to 20% शेयर बताते हैं, विच इज़ दे गोइंग टू कन्फर्म मी टुडे इवनिंग कि कितना है। मगर उन्होंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया कि उनकी बेगम की क्या पार्टनरशिप है। वो मुझे वीडियो बना कर देंगे और फैसल बाजवा का मुझे बताया गया कि वो मुझे कॉल करेंगे। मगर मैं इस वक्त दूसरे मौजू पे बात करने के लिए मैंने किया, तो मैं आपको उसकी डिटेल सारी दूंगा। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि कल जब मैंने वीडियो किया बाशको के ऊपर, तो पाकिस्तान से मेरे एक बहुत ही सीनियर दोस्त का फ़ोन आया, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि तुम जैसा नज़रियाती आदमी फ़ौज के करप्शन के लिए शीशा पलाई हुई दीवार बन के सामने खड़ा हो गया। तो मैंने कल वीडियो में भी कहा और उन्होंने भी जवाब दिया और अब कह रहा हूँ कि मैंने कहा देखें, नज़रियाती लड़ाई को ज़ाती मुखासमत में तब्दील करेंगे तो बहुत ख़राबियाँ पैदा होंगी। तो कहने लगे कि जो दूसरी तरफ से हो रहा है उसको तुम्हें अंदाज़ा है। जब उन पर कोई वार हुआ है तो कोई जवाब देने वाला नहीं है उस तरफ से, तुम जो उनके मुखालफों की सफ में खड़े हो, तुम जवाब दोगे उनका? तुम्हें सोचना चाहिए। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बात तो सही है, मकाफात अमल है। आप भी तो लोगों को ऐसे ही घसीट रहे हैं ना। आप कहते हैं आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और दौलत के हवाले से, हालांकि एमएन नूरानी ने तो बहुत सारी चीज़ें प्रूफ कर डाली हैं, मगर लेट से झूठा ही सही है। आप जो लोगों के साथ हाल कर रहे हैं, मुझे अभी अभी मेरे एक दोस्त सहाफ़ी ने वाक़या सुनाया कि नून लीग के एक एमएनए हैं ब्रजीस, मेरे ख्याल में शेखुपुरा से, और वो इतने अल्लाह लोग और इतने अवाम में पॉपुलर हैं कि शहबाज शरीफ नून लीग के दिए हुए टिकट पर उन्हें हरवाना चाहते थे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 30 अरब रुपए उन्हें हरवाने के लिए खर्च किए गए, मगर वो फिर भी जीत गए। पहले तो आप शहबाज शरीफ का करैक्टर देखिए, मगर वो फिर भी जीत गए। मगर गुज़िश्ता 3 माह से
نیب میں روز حاضری لگتی ہے ان کی، کیونکہ وہ نون لیگ میں ہے نا. ان کا بیٹا امریکہ سے ہی کہیں پڑھ کے گیا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا تھا، کسی بینک سے ڈیلنگ ہو رہی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اور اب وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روز بلاتے ہیں، گرفتار کر لیجئے، جان چھوڑیے ہماری، جو ہے ہم سے نکال لیجئے، اس طرح ہراس کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اس میں مجھے انہوں نے ایک اور واقعہ بھی سنایا کہ جو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع بھی ہوا ہے، کہ بالکل ایسا ہی واقعہ جیسے عرفان صدیقی کو رینٹ کے مسئلے پر اٹھا کر لے گئے تھے. جو گھٹیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ پہ پڑی ہے تو مشکل میں آ گئے، رو پڑے ہیں. جبکہ احمد نورانی نے تو جو بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں کہ ڈاکٹر بھائی ہے، منرل کا کاروبار کر رہا ہے، بیٹا کچھ ہے، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حوث نہیں ہے، ریٹائر ہو گئے، گھر چلے گئے، اتنا بڑے عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے، ماشاء اللہ سے امریکہ میں بھائی آپ کے نام کی کمپنیاں چلاتے ہیں، اتنا پیسہ ہے، تو سی پیک میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سی پیک کا مطلب تو سیدھا ہے پیسے بنانے، نظر آ رہا ہے نا واضح طور پہ. خیر میں اس پہ تو کل بات کروں گا مزید ڈیٹیل سے کہ مکافات عمل کہاں تک جائے گا. آپ کے ساتھ ڈریے، آپ کے ساتھ بہت بڑا ایشو لوگ جو ہے نا نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کی موجودگی میں. آپ پروفیشنل میڈیا کا گلا تو گھونٹ سکتے ہیں مگر سوشل میڈیا کا نہیں گھونٹ سکتے. آپ لا کے کہانیاں ڈال دیں کہ یوٹیوب بند کروا دیں گے اور فلانا کروا دیں گے، کہاں سے بند کروائیں گے، کیسے بند کروائیں گے. خیر میں ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے 3-4 بہت ہی سینئر لوگوں سے گفتگو کی ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ سچ کے قریب رہوں اور کسی کا دل نہ دکھے. سب سے پہلے تو جو میرے جاننے والے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہے، جو نہیں جاننے والے ہیں میں انہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں مذہبی تعصب، فرقہ وارانہ تعصب یا کسی لسانی تعصب پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا. میرا ایمان یہ ہے دنیا میں 2 فرقے ہیں بس، ایک امیر ایک غریب. بلکہ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ جو احساس ہے نا، یہ ہے بنیادی طور پہ انسانی ترقی کی، شعور کی ضمانت، کہ احساس سے شعور پیدا ہوتا ہے، شعور سے اضطراب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اضطراب و تڑپ ہے جو تخلیق کو جنم دیتی ہے. تو احساس اصل میں ماں ہے. جب تخلیق جنم لیتی ہے تو ترقی، خوشحالی، امن، صلح جوئی، کیونکہ ترقی کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں. جب ترقی شروع ہو جاتی ہے نا تو یہ فرقہ واریت، یہ مسائل زبانوں کے، رنگوں کے، نسل کے کم ہو جاتے ہیں. میں نے 35 سال کی امریکہ میں لرننگ اس سے یہ سیکھا ہے. جو امریکہ میں آج یہ میڈیا پہ نظر آتا ہے نا، بلیک موومنٹ اور دوسرا بہت سب کچھ ہے یہاں، مگر یقین کریں جس طرح سے آپ لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے. واقعات ہوتے ہیں اکا دکا جو ہو رہے ہیں، مگر اس پہ دیکھیں کتنا کورام پڑا ہوا ہے کہ بلکہ اب لوگ یہاں پر اس واقعات کو لے کر، اور یہ جو پولیٹیکل فائٹ ہے اس پہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کولڈ سول وار شروع ہو چکی ہے. اتنی خوفناک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ کولڈ سول وار ہو رہی ہے. کولڈ کسی وقت بھی ہاٹ بھی ہو سکتی ہے نا. تو اینی میں جو اصل موضوع ہے میں یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آل آف اے سڈن محرم کے دن ہیں، بہت سینسیٹیو دن ہوتے ہیں یہ، شیعہ سنی فرقہ واریت پر جو خوفناک کمپینز ایک دوسرے کے خلاف چلائی جا رہی ہیں وہ بہت حیران کن ہے. آج جب میں صبح سو کر اٹھا تو ایک طرف وہ ڈاؤچے کی سٹوری تھی، تو دوسری طرف میرے 2 بہت پڑھے لکھے دوستوں نے جو بالکل بھی مذہبی نہیں ہیں، کلوز ٹو دہریت کہنا چاہیے، ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے شیعوں کے خلاف 2 پوسٹ بھیجی مجھے. میں پہلے تو بہت سکتے میں سے رہ گیا کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو ان میں سے میں نے پہلے ایک کو فون کیا، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟
تم یہ پوسٹ فارورڈ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آفاق صاحب جب لڑائی شروع ہی ہو گئی ہے تو اپنے فرقے کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ میں حیران، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوشل میڈیا پہ وہ دیکھا تھا جو ان کی گفتگو سے مجھے بہت منظر واضح طور پہ صاف نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ پورا شہر کراچی ڈوب گیا مگر وزیر اعلیٰ نے محرم کے جلوس نکلوانے کے لیے زبردستی علاقے صاف کروائے، صرف وہ علاقے جہاں سے جلوس نکلنا تھا، باقی سب مرتے رہے، روتے رہے، پانی میں گھرے، پانی کو ترستے رہے، گھر پانی میں ڈوب گئے، لوگوں کے پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جلوس نکلوانے کے لیے انہوں نے وہ علاقے زبردستی پوری حکومت لگا کر صاف کروائے۔ تو تعصب تو پھیلے گا نا، لوگ دیکھیں گے۔ پھر میں نے دوسرے صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا یہ جو بھی آپ نے سنا بالکل ایسا ہی ہے اور لوگ بہت شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ اس پر بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آئیں۔ پہلے تو دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے نا، آپ ان کے ڈے ون سے فرام ذوالفقار علی بھٹو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک خاص فرقے کا فرد ہوتا ہے ہمیشہ، جس میں کبھی کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ آصف زرداری کی اپنے فرقے سے جو عقیدت ہے اور جو جنون ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سو کو نہیں پتہ۔ پھر مجھے یاد آیا کہ 1989 کی بات ہے، میرے خیال میں سینئر وزیر تھی نصرت بھٹو، تو میں نے ان کا روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں ایک انٹرویو کیا۔ شبیر شیخ جو سچ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کو، میرے ساتھ تھے، ماشاءاللہ حیات ہیں، وکیل ہیں، وہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو نصرت بھٹو سے گفتگو کے دوران بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی، تو سوال میں نے یہ کیا کہ آپ تو شیعہ ہیں، ذوالفقار علی بھٹو آپ کے خیال میں سنی تھے، شیعہ تھے؟ تو کہنے لگی میں، صنم بھٹو اور مرحوم شاہ نواز بھٹو شیعہ ہیں، بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں سنی ہیں۔ تو میں نے اس پر سٹائر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جو اقتدار میں آئیں گے وہ سنی ہیں اور جو اقتدار سے دور ہیں وہ شیعہ ہیں، تو اس پر ناراض ہو گئی۔ مگر یہ تو بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے نا، سب کو نظر آتا ہے کہ آپ کے یہاں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ایک ہی فرقے کا آدمی ملتا ہے۔ پھر میں نے اسلام آباد اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا جو سینئرز ہیں، بہت سینئر، بلکہ سینئر کہنا تو چھوٹا لفظ ہے۔ تو میں نے کہا سر یہ بتائیے کہ ایسے ایسے یہ سب کراچی میں، انہوں نے کہا یہ کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا ہے، اور دوسری طرف سے کل اور پرسوں میں اور آج بھی مدح صحابہ کے نام سے جلوس نکالے جا رہے ہیں جوابی طور پہ، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے۔ یہاں تو جمہوریت بچانے اور مارنے کی لڑائی ہو رہی ہے، دونوں فریقوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ جمہوریت تو بہت بات کی باتیں ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان کا کہ یہ جو کورونا کی جو کہا جاتا ہے کہ جنہیں وہ بہت کم ہو گیا اور لاک ڈاؤن ٹوٹ گئے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو کہانیاں آئیں اور سارا، تو یہاں ایک امپیکٹ ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ کہ یہ شیعہ لابی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے جلوس کافی عرصے پہلے شروع ہو چکے تھے، پہلے بھی ایک دو ہوئے حضرت علی وغیرہ کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی، تو یہ محرم کی تیاری کے لیے سارا کچھ تھا۔ تو یہ لاہور میں بھی ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، یہ پنڈی میں بھی ہوا ہے، اور ایک خاص اس کو موقع پرووائڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو دوسرے جو ہے نا مدح صحابہ کے نام سے اب جلوس نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اتنا سینسیٹیو موضوع ہے۔ ان کا کہ میرے بھی بہت سارے دوست ہیں، بولتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے اور ان کے بہت سارے شیعہ برادری میں بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں، میرے فیملی فرینڈ ہیں، میرے بچے ان کے گھر جا کے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ ہم میں کوئی فرق ہے، اور میں کوئی فرق سمجھتا بھی نہیں ہوں، مذہب سب کا ذاتی معاملہ ہے۔ مگر جب آپ اسے اسٹریٹ پہ لے آئیں گے
اور دوسروں کو ہرٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کراچی ڈوب رہا ہے یا لاہور ڈوب رہا ہے، تو آپ ایک خاص برادری کو خوش کرنے، مطمئن کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ورک کریں گے، تو دوسرے فیل کریں گے جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں. تو آپ کو سوچنا پڑے گا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں، یہ جو پاکستانی میڈیا ہے نا، اور اس میں خاص کر جو عباس برادران ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بڑا گلیمرائز کیا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اور اس پہ بھی میرے ایک دوست نے، جن سے آج میری اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ تو اللہ ہی ان کو صلہ دے گا تو دے گا، کہ یہ تو لوگوں کو انٹرٹین بھی فرقے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ بھائی انہوں نے جابوں سے لے کر میڈیا میں جو حال کیا ہے، جو اس میڈیا سے واقف ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ عباس برادران نے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کر خاص طور سے بہت خاموشی سے انتہا پسندی کو ہوا دی. بظاہر یہ سیکولر لوگ بنتے ہیں، بظاہر ان سے گفتگو میں یہ اسلام پہ بھی تشکیک کا اظہار کرتے ہیں، بہت سارے سوالات کھڑے کرتے ہیں، مگر یہ ایک مخصوص ذہن کے لوگ ہیں. میں بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں، مگر میں یہ موقع شاید ابھی نہیں ہے، میں ابھی نہیں کہوں گا، مگر میں کہوں گا کہ میرے دوستوں نے مجھے کیا کیا بتایا ہے. یہاں موجود ہیں لوگ امریکہ میں جو واقعات سناتے ہیں کہ نوکری لینے کی شرائط کیا ہیں پاکستان کے نامور بڑے میڈیا کے اداروں میں، اور اس کے لیے مخصوص فرقہ ہونا چاہیے، مخصوص سٹائل ہونا چاہیے، مخصوص نام ہونا چاہیے، ایبیلٹی ہو یا نہ ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ سے لے کر آصف علی زرداری تک خدا کے لیے اس معاملے کو روکیے، اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے، شعور کا مظاہرہ کیجیے، احساس پیدا کیجیے تو شعور آپ لے کر آئیں گے، ورنہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مداح صحابہ کے جلوس سعودی عرب کی فنڈنگ کے بغیر شروع ہو سکتے ہیں. آصف زرداری سندھ میں جو کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کو موقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں وہ آپ سے سیاسی طور پہ اور پالیسیز پر آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ، تو وہ آپ سے بدلہ دوسرے طریقے سے لیں گے. تو یہ مداح صحابہ کے جلوس نکلیں گے، اور پھر جواب میں میڈیا سے جو جس طرح سے گلیمرائز کیا جا رہا ہے چیزوں کو، یا وزیر اعلیٰ سندھ جو اپنی فرقہ پرستی دکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس قوم کے لیے بہت خوفناک سچویشن پیدا کر سکتے ہیں. میں صرف اس وقت اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اور میری اس بات کو ایک دردمند انسان کی گفتگو سمجھیے گا. میں کسی فرقے پہ بلیو نہیں کرتا، میں سمپل مسلمان ہوں. میرے 3 بچے ہیں، میں نے انہیں آج تک یہ سمجھنے کی موقع نہیں دیا کہ یہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. اور میرے گھر میں میرے ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں میرے گھر میں، اور میں نے اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو کبھی یہ محسوس ظاہر نہیں ہونے دیا، یا فیل نہیں دیا، یا انہیں کبھی نہیں سمجھایا، یا کبھی میرے کسی دوست کو یہ فیلنگ نہیں ملی. تو میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو جن لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور عام لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ دیکھیں، لڑائی امیر اور غریب کی ہے، یہ فرقوں کی لڑائی بڑے لوگوں کی لڑائیاں ہیں، یہ آپ کو لڑانے کے لیے یہ لڑائیاں لے کر آتے ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ حافظ.